अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बिलाखिर इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए मलिक रियाज ने भी जंगल के बादशाह को ललकार दिया है। इसकी अंदरूनी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि मलिक रियाज जैसा जहांदीदा बिजनेसमैन आखिर इस नहज पर क्यों पहुँचा कि उसने इस्टेब्लिशमेंट को ललकार दिया है और इस्टेब्लिशमेंट को इनकार कर दिया है और साथ ये कहा है कि ओवर माय डेड बॉडी, यानी मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा इमरान खान के ख़िलाफ़। इतनी ताकत उनमें कैसे आई और उन्होंने खौफ का बुत कैसे तोड़ा, किसने उन्हें कायल किया और ये बात समझाई कि आपका जो सर्वाइवल है वो अब इमरान खान के साथ है। तो ये अंदरूनी कहानी मैं अपने इस व्लॉग में आपको बताऊंगा और उस शख्सियत बारे आपको बताऊंगा कि जो पहले दुबई में मौजूद थी, उसके बाद लंदन गई और फिर मलिक रियाज की जानिब से ये ट्वीट और बयान सामने आया जिसने एक तहलका मचा दिया। मलिक रियाज ने अपनी खामोशी क्या तोड़ी, इसके साथ साथ साबिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, जिन्होंने मुस्बत रिपोर्टिंग की इस्तिलाह ईजाद की थी और जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी और ये कहा था जी कि 6 माह मुस्बत रिपोर्टिंग कर ले। और आपको याद होगा कि जब डॉन लीक्स का मामला आया था तो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया था उस पर ट्वीट किया था, दी नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड। मैं बात कर रहा हूँ आसिफ गफूर की। उन्होंने भी खामोशी तोड़ दी है जी, आसिफ गफूर ने भी खामोशी तोड़ दी है और जो खामोशी उन्होंने तोड़ी है वो उन्होंने अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू में नहीं तोड़ी बल्कि एक गैर मुल्की भाषा में कुछ खामोशी तोड़ी है। वो क्या माजरा है अपने इस व्लॉग में आपको बताते हैं और साथ ये भी बताते हैं कि इमरान खान के बारे में जो ये कहा जा रहा था कि मकबूलियत, कबूलियत और ताकत का कुछ न कुछ आपस में लिंक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इमरान खान ने फिर वो मुज़ाकरात पर सारा पानी फेर दिया है। पानी इसलिए कि इमरान खान की जानिब से एक वीडियो ट्वीट की गई है और जिसमें जंगल के बादशाह को ललकारा गया है और जो मौजूदा सिपह सलार हैं हाफिज जनरल आसिम मुन्नीर, उनकी बाकायदा तस्वीर भी लगाई गई है और ये कहा गया है कि हो सकता है कि मुल्क को दो लख्त करने में कुछ अहम किरदार इसमें शामिल हों, वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मलिक रियाज के शेर कैसे बन गए। मलिक रियाज शेर कैसे बन गए? इतना जहांदीदा बिजनेसमैन जो ये कहता है कि मैं अपने हर काम के लिए फ़ाइलों को टाइल लगा देता हूँ, वो इस नहज पर कैसे पहुँच गया? क्या मलिक रियाज को साफ इनकार हुआ था या फिर मलिक रियाज ने अब उम्र के इस हिस्से में खौफ के बुत तोड़े हैं? तो जिस किरदार की मैं बात कर रहा हूँ जी, कि जिस किरदार ने मलिक रियाज को समझाया कि आप और इमरान खान अब लाजमो मलजूम हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट की जानिब ना देखें बल्कि हमारी जानिब देखें, वो किरदार है जी बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज भट्टू। हमारे ज़राए के मुताबिक वो किरदार हैं मरियम रियाज भट्टू जिसने मलिक रियाज से दुबई में मुलाकात की। मलिक रियाज से दुबई में मुलाकात की और उसके बाद वो लंदन गई जहाँ पर जुल्फ़ी बुखारी और शहजाद अकबर मुकीम हैं और वहाँ पर कुछ मनसूबाबंदी की गई। अब मलिक रियाज साहब का मसला ये है कि मलिक रियाज साहब भी अपने पुर्जे या जो उनके प्यादे हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो बिसात लपेटा करते थे या अब भी कोशिश है कि जंगल के बादशाह की किसी न किसी तरीके से बिसात लपेटी जाए, वो उन मोहरों को भी बचाना चाहते हैं और उन मोहरों की बात भी उन्होंने नहीं टाली। हमारे ज़राए के मुताबिक मरियम रियाज भट्टू ने बिल आखिर फिर शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी का चैनल इस्तेमाल किया, क्योंकि बुशरा बीबी जब से बनी गाला से अडयाला जेल शिफ्ट हुई हैं तो तब से मरियम रियाज भट्टू बड़ी कॉन्शियस हैं बुशरा बीबी की सेहत को लेकर। उन्होंने बहुत ज़्यादा बयानात भी दिए और PTI के रहनुमाओं पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया कि ये कुछ नहीं कर रहे, जबकि बुशरा बीबी और इमरान खान जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं शदीद गर्मी में, और अगर इन्हें ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए तो ये तो टूट जाए। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी नहीं टूट रहे, ताहम वर्कर्स को चाहिए, कारकुनान को चाहिए कि अब वो अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलें। तो ये उनके बयानात थे, ट्वीट्स थे। उसके बाद एक मंसूबा ये बना
کہ پھر ملک ریاض صاحب کو کہا جائے کہ چونکہ آپ پر بہت زیادہ پریشر ہے اور القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے وہ اس وقت کا چلتا آ رہا ہے کہ جب موجودہ آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر DGISI تھے، اور اس وقت وزیر اعظم کو انہوں نے کچھ فائلیں دکھائی تھی اور آپ کا باقاعدہ ذکر کیا تھا کہ جو ملک ریاض ہیں وہ رشوت دے رہے ہیں اور رشوت دے کر اپنے کام نکلوا رہے ہیں، یہ جو رشوت کے تانے بانے ہیں یہ بنی گالہ میں آ کر ملتے ہیں۔ ہم نے بھی بارہا کچھ حکومتی عہدیدار جن میں صدر مملکت عارف علوی بھی شامل تھے ان سے سوال بھی کیا تھا اس تناظر میں، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ تاہم یہ وہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب یا تو موجودہ آرمی چیف دے سکتے ہیں یا پھر سابق وزیر اعظم عمران خان دے سکتے ہیں کہ آیا اس میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس معاملے پر خاموش ہیں۔ جب تک قوم کو اس سوال کا صحیح درست جواب نہیں ملے گا تب تک یہ مقبولیت اور طاقت کا جو تناؤ ہے یہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ کسی نے تو قوم کو یہ حقیقت بتانی ہے۔ تو اس تناظر میں جو مریم ریاض وٹو ہیں، بشرا بی بی کی ہمشیرہ، ہمارے معتبر ذرائع کے مطابق اور ایک اہم شخصیت کے مطابق انہوں نے یہ پل کا کردار ادا کیا، اور آج وجہ یہ ہے کہ ملک ریاض بھی ڈٹ گئے ہیں۔ عمران خان خود کئی رہنماؤں کے حوالے سے اکثر کہا کرتے تھے، جیسے فواد چودھری ہیں، پرویز لاہی، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، کہ یار یہ بھی انقلابی اور نظریاتی ہو گئے ہیں۔ تو اب ملک ریاض جیسا بزنس مین بھی انقلابی اور نظریاتی ہو گیا ہے، اور اس نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اوور ٹو مائی ڈیڈ باڈی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس میں جو کردار ادا کیا ہے اس سخت سٹیٹمنٹ دلوانے میں، وہ تھی بشرا بی بی کی ہمشیرہ، ہمارے ذرائع کے مطابق مریم ریاض وٹو، زلفی بخاری اور شہزاد اکبر، کہ انہوں نے ملک صاحب کو سمجھایا کہ آپ اور عمران خان لازمہ منظوم ہیں، لہٰذا آپ کھڑے ہو جائیں عمران خان کے ساتھ، کل کو یہ حکومت میں آ سکتے ہیں۔ اور اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سختی کے باوجود عمران خان جیل میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور جس طرح وہ جنگل کے بادشاہ کو للکار رہے ہیں اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کوئی بڑی گیم نہیں کھیل رہے؟ تو اس طریقے سے پھر ملک ریاض کو ہمارے ذرائع کے مطابق قائل کیا گیا کہ ملک جی ہن عمران خان نال تسی کھلو جاؤ، وقت آ گیا ہے، جس طرح چودھری پرویز لائی کھلوتا رہا ہے۔ تو یہ وہ معاملہ تھا اور یہ وہ خبر تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک شیئر کروں کہ اس میں کردار کس کا ہے، اور وہ بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض وٹو صاحبہ کا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ شیخ مجیب کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر ہو رہا ہے، اور عمران خان نے پھر ایک ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کی ہے، اور باقاعدہ طور پر اس ویڈیو میں آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کی تصویر لگائی ہے، اور ان کا نام تو نہیں لیا لیکن جنگل کا بادشاہ کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جنگل کے بادشاہ نے عوام کے مسترد شدہ ٹولے کو جن کا مینڈیٹ نہیں بنتا ان کو قوم پر مسلط کیا ہے، اور یہ پاکستان توڑنے کے مترادف ہے، اور ساتھ میں غدار کون، مجیب الرحمان یا جنرل یحییٰ، اس کا حوالہ بھی باقاعدہ طور پر دیا ہے، اور توپوں کا رخ کیا ہے موجودہ آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کی جانب۔ تو اب یہ مقبولیت اور طاقت کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے یہ بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ آنے والے دنوں میں ثابت ہو سکتا ہے۔ تبدیلی کیا، ایک بہت بڑا پھر سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ جس طرح مارشل لاء کی باتیں بھی ہوئیں تو ہم نے یہ تو کہا کہ مارشل لاء عمران خان کو سوٹ نہیں کرتا، لیکن جو روز بہ روز سیاسی صورتحال بدل رہی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہاں کچھ بھی ممکن ہے، یہاں کچھ بھی انہونی ہو سکتی ہے۔ تو جو توپوں کا رخ کیا گیا ہے، اور اب عمران خان بھی اپنی مقبولیت کے گراف سے نیچے نہیں آ رہے، اور ایک اعلیٰ شخصیت کی جانب سے یہ پیغام بھی دیا گیا کہ مقبولیت کی فکر سیاستدانوں کو کرنی چاہیے، مقبولیت کی فکر ہمیں نہیں ہے، ہمیں تو صرف ملک کی فکر ہے، ملک کے لیے جو بہتر ہے ہم وہی اقدام اٹھائیں گے۔ لیکن ملک ریاض کے تناظر میں کہ جو عمران خان کے بیانیے کو لے کر چلتا ہے وہ پاپولر ہو جاتا ہے، اور جو عمران خان کا ساتھ چھوڑتا ہے یا عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنتا ہے یا عمران خان کے خلاف بیان بازی کرتا ہے تو اس کی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا آتما رل جانا، وہ آتما رل جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اب آپ کو لاسٹ میں بتاتے ہیں جی کہ
لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے جو خاموشی توڑی ہے۔ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ وہی ہیں سابق ڈی جی ISPR جن کا کسی زمانے میں طوطی بولا کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ جن جرنیلز کو سائیڈ لائن کیا گیا اس میں یہ بھی شامل ہیں، اور ان کو ڈیفنس یونیورسٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ تو بطور ڈیفنس یونیورسٹی پاکستان کے سربراہ کے یہ انڈونیشیا کے دورے پر گئے تھے، اسٹاف کالج کے دورے پر، اور ان کے بارے میں جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ لیفٹیننٹ کرنل تھے، لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور، تو اس اسٹاف کالج سے انہوں نے ایک کورس کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو انڈونیشیا کے اسٹاف کالج کا کورس ہے وہ کافی مشکل ہوا کرتا ہے، اور کم فوجی افسران ایسے ہوتے ہیں جو وہ کورس پاس کرتے ہیں۔ تاہم بطور لیفٹیننٹ کرنل آصف غفور نے وہ کورس پاس کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی بریگیڈیئر کے رینک پر ترقی ہوئی تھی، تو آصف غفور اس سلسلے میں پھر وہاں پر گئے ہیں۔ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی اعلیٰ عہدیدار، جنرل، بیوروکریٹ، جج اپنے مادر علمی کا دورہ کرنا شروع ہو جائے، جہاں جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اور جو ان کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوتے ہیں انسٹیٹیوشن، تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ چراغ بجھنے والا ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو کچھ یوں دوں گا کہ جب آرمی چیف تھے جنرل رحیل شریف، تو GC یونیورسٹی کا انہوں نے دورہ کیا تھا اور طلبہ سے خطاب کیا تھا، اور وہ بھی راوین تھے، اور اس کے بعد دیکھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ آ گئی، اور پھر جنرل باجوہ نے بھی کچھ تعلیمی اداروں کے دورے کیے، اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ بھی ریٹائر ہو گئے، ان کی مدت ملازمت بھی ختم ہو گئی، دوسری بار ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی، تو GC یونیورسٹی میں وہ بھی آئے تھے، گو کہ وہ گولڈن کالج کینٹ کے پنڈی کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر بھی آئے تھے طلبہ سے خطاب کرنے، تو یہ وہ چراغ بجھ رہا تھا، اور اس وجہ سے وہ یہاں پر آئے تھے۔ جنرل رحیل کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، تو اب گئے ہیں انڈونیشیا لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور، تو لگتا یہ ہے کہ چراغ بجھنے والا ہے۔ اور جو خاموشی توڑنے کی بات ہے، تو جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، آپ جانتے ہیں کہ جب وہ کسی غیر ملکی ڈیلیگیشن سے ملتے ہیں یا غیر ملکی دورے پر ہوتے ہیں، تو اکثر انہیں شوق ہوتا ہے کہ وہ ان کی بھاشا میں بات کریں، ان کی زبان میں بات کریں۔ تو آصف غفور نے بھی انڈونیشیا کے دورے کے موقع پر جو نیک خواہشات کا اظہار کیا، وہ انڈونیشیا کی بھاشا میں کیا، یعنی انڈونیشیا کی زبان میں نیک خواہشات کا اظہار کیا، انگلش یا اپنی قومی زبان اردو میں نہیں کیا۔ تو آپ میں ایک شرارت تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کو جس طرح شوق ہے، تو آصف غفور صاحب نے بھی اپنا وہ شوق شاید نبھایا ہے، اور ان کی کتنی منشا تھی کہ میں خاموشی توڑوں، لیکن جو خاموشی انہوں نے توڑی ہے، نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، وہ بھی غیر ملکی بھاشا میں کیا ہے، انڈونیشیا کی زبان میں کیا ہے، اپنی قومی زبان اردو میں نہیں کیا۔ تو دوستو، جو مزید اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔